बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब से साल 2024 के बारे में मैं आज पूछना है। पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, पाकिस्तान की अवाम के लिए, अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप सदर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और मोहम्मद उसामा अली साहब ने रिसेंटली अपनी वीडियोस में कहा कि कोई बरतानिया में जंग होने जा रही है, कोई हालत जंग में है और पाकिस्तान के बॉर्डर्स कोई हॉट तो नहीं होते जा रहे, कहीं से कोई खतरा है पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से या किसकी तरफ से खतरा है। और इन्होंने एक बात की थी कि राशन इकट्ठा कर लें, जखीरा कर लें, कोई जंग का कोई खतरा है। मैंने उस पे खुसूसी तौर पर बात करनी है क्योंकि आप लोगों के बड़े कमेंट्स आते हैं इस बात के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जी उसामा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले आप मुस्कुरा क्यों रहे? अभी तो मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया और आप पहले मुस्कुरा रहे। वो तो आपके मोटिवेशनल स्पीकर पे मैं हंस रहा था कि आपने जबरदस्ती जो आप बना के छोड़ना है। नहीं, लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं कहता हूँ, वरना हाँ बिल्कुल सही है। लोगों के कमेंट्स मोटिवेशनल स्पीकर पे तो आते हैं, एक और कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं कि आपने कहा था कि राशन इकट्ठा कर लें, जखीरा कर लें, कोई जंग का खतरा है। कोई सीरियसली कुछ अभी भी कोई जंग के इस तरह के खतरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, सबसे पहले तो इस हमारी जो जो हालत है इस टाइम, वो तो जब तक हमारे सर पे पड़ेगी नहीं हमें होश नहीं आएगा। ठीक है। और सीधी सी बात है कि जो जंग हो या ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बिल्कुल ठीक है। डॉलर की फुकदान है, सब कुछ है, महंगाई में इजाफा होना है, डॉलर की कदर में मतलब जैसे कहते हैं इजाफा होगा, रुपया डिवैल्यू होगा। तो अगर आप अब से, जैसे मैं 12 बता चुका हूँ कि सालाना, जैसे गांव देहातों के छोटे शहरों को तो मसला नहीं है, उनकी तो साल की गंदम होती है, साल के चावल होते हैं, साल का सब करते हैं वो इंतजाम। बिग सिटीज को मसला है। ठीक है। उनके लिए कहता हूँ कि भाई मंथली भी तो लाते थे, इसको एनुअल पे प्लान कर लो, क्योंकि आपसे एक साल टल भी गया जंग का तो चलो अगला साल तो रूटीन बनी होगी, तो आसानी से आप लोग उस वक्त से तैयारी से निकल जाएंगे। बस इतनी सी बात है। बकरा ईद के गोश्त भी तो भरते ही है ना फ्रीजरों में। बिल्कुल। और कई मेरे दोस्त हैं, मतलब मैं खुद भी याद है मुझे, स्पेशल कई तो फ्रीजर गिफ्ट कर देते हैं फ्रीजर पूरा हाँ, भरना इसलिए ईद पे कुछ ज्यादा ही फ्रीजर बिकते हैं। मतलब वो कोई ट्रेंड है ना। वैसे बताने की बात है कि भाई वो भी तो प्लान करते हैं ना कि कुर्बानी का गोश्त है और उसको 6 माह चलाना है, मतलब ये कौम वो है। तो जब इनकी ये माइंडसेट है तो इनको ये इसमें क्या जाएगा, इनकी नेचर ज्ञान मुताबिक बात है। लेकिन इस दफ़ा शायद इनके हक में बेहतर हो जाए, इनको फ़ायदा हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई रख भी लेगा तो घाटा नहीं पड़ने लगा उसको, वो ज़्यादा ही पैसे भरने थे, महंगाई तो आनी आनी है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो अ, जो अब जिस तरह की जंग एक्सपेक्टेड है, तो वो तो पूरा खित्ता ही जाएगा अब। अच्छा। अरब पूरा, अच्छा। आपका पूरा अरब अब उस पे अलार्म पे शुरू है, टिक 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 शुरू है। अरब ने, अरबों का खून बहना ही बहना है। बल्कि इससे एक बड़ा मुअम्मा हल हो गया कि मैं सोचता था जब ये देखता था ग़ज़वा हिंद और इधर से मशरिक़ से काले झंडे निकलेंगे और स्याह झंडों के लश्कर में, बल्कि रिवायत यही है कि उस जब काले झंडे शाम से रवाना हों तो उस लश्कर में लाजमी शामिल होना, बेशक तुम्हें कूलों के भल घिसट के जाना पड़े। इसका मतलब है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि एक बंदा अब कूलों के यानी कि टांगे नहीं है फिर भी जाना है। तो सबसे पहले तो कम से कम झंडे अपने सारे काले करें। ये सिर्फ वो शियों से रिलेट उनका, तो इस मुकाबले में आप इस्लाम का झंडा नहीं उठाएंगे क्योंकि आपके आपका एक सेक्ट है जिससे आप कन्विंस नहीं है, तो आपके अंदर रिफ्ट्स हैं। तो अगर उन्होंने काला पकड़ा हुआ है तो अब उनकी जिद में आप सफ़ेद पकड़ लेंगे। आपको जब रिवायात नज़र आ रही हैं अपने नबी की सच्ची, तो आपको भी काला लगाना चाहिए। इस्लाम का झंडा है तो आप भी लगाएं, और ये सारे कम से कम वो झंडा तो पकड़ें ताकि निशानियां तो हों कि उस लश्कर वाले जो बनेंगे वो बनेंगे कौन। ये खड़ा खोटा तो अकेला अकेला हो ना। बिल्कुल। तो एक तो ये है कि वो अब समझ आता है कि अरब का जब खून होगा तो डेफिनेटली फिर इधर से हमें ही जाना पड़ेगा, वो लॉजिक क्लियर होगी। ये बड़ा सा मुअम्मा रहा, क्योंकि एक रिवायत सामने आई जिसमें था कि अरब 1/10 की रेशो में, एक डॉक्टर साहब हैं वो अमूमन कोई अपने रिसर्च वर्क देते रहते हैं,
تو انہوں نے یہ روایت مجھے بتائی تو مجھے سمجھ آئی کہ ہاں، وہ انہوں نے کہا کہ 1 ارب باقی دنیا 10، یہ ریشو رہ جائے گی آبادی کی. اچھا. تو یعنی کہ اتنا خون بہے گا، پھر ظاہری بات ہے پھر ہمیں ہی جانا پڑنا ہے ادھر سے ہی، ہوں. مشرق سے ہی نکلنے تھے پھر جھنڈے اور یہ سب. اس کا مطلب ہے کہ یہ اب فلسطین کے بہانے عرب کو ملیامیٹ کریں گے. اچھا. ہاں، اور یہ سارے کے سارے یہ خطہ جنگ میں دھکیل دیں گے. ادھر سے پیوٹن کا یوکرائن کا جیسی معاملہ ہوا وہ شروع ہو جائے گی. اس لیے یورپی یونین والے اور یو کے والوں کے لیے تو خاص انڈیکیشن ہے، جس دن یوکرائن جوائن کر لے اس دن بس سمجھ لیجئے گا کہ ٹائم پورا آپ ٹکٹیں شکٹیں کرا کے رکھیں. یو کے والے یو کے والے، کہاں کی یورپ والے. ٹکٹیں کریں؟ ہاں یہ بھی اچھا یہ سوال ہے میرا. یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں جس کا تو آسٹریلیا جا سکے چلا جائے، جو کینیڈا جا سکے چلا جائے، جن کا پاکستان کے یہ جو کے پی کے سے یہ جو اندر والے حصے ہیں، یہ ڈی جی خان، ڈی آئی خان، مظفر گڑھ، ادھر سے یہ تھوڑا سا اندر کچھ بلوچستان، کچھ سندھ کے ایریاز، وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ سیف سائڈ ہوگی. بلکہ اب اس پہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ایک ایکو ایگری سٹی ایسا کیا جائے جس میں ضرورت نہ ہو ہر چیز اگائی جائے، اور ایک پلاٹ کے ساتھ 1 ایکڑ دے دیا جائے جس سے اس کی کفالت بھی ہو جائے اس فیملی کی. مطلب وہ سال کی گندم، سال کے چاول، کیاریاں 2 4 چھوڑ کے سبزیاں بھی، بکریاں، ہر چیز یعنی کہ اس میں، اور پلس وہ ایریا سیکیور بھی ہو. ٹھیک ہے. مطلب وہاں سے کوئی جنگی اثرات یا چیزیں، اور اس میں تھوڑا سا یہ سوچ کے کیا جائے کہ ان کیس آف وار اور ایٹامک وار اور دنیا کی بدلتے ہوئے حالات میں تو وہاں پھر یہ کم از کم بھوک اور افلاس اور یہ نہ ہو. تو اس میں بھی میرا ہے کہ اوورسیز جو بھی رابطہ کریں گے ہم، ایک گروپ آف پیپل، ایک کمیونٹی ڈیولپ کریں گے اس میں. مطلب کیونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا، بس اس کو جلدی جلدی کرنا ہے کہ کم از کم کچھ نہیں تو ایگری لینڈ میں انویسٹمنٹ ویسے ہی دنیا کی سمجھ نہیں آ رہی کہ فوڈ کا فقدان ہونا ہے. اگر یوکرائن وار گئی تو فوڈ کرائسس آئے گا، یورپ بالکل. میں ابھی بھی آیا ہوا ہے اور بڑھ جائے گا. ہم گئے اور یہ عرب گئے، اور تو اب جب اتنی جنگیں ہوں گی تو فوڈ ہی ناپید ہوگی، تو پھر فوڈ جس کے ہاتھ میں ہوگی وہی ایکچولی بزنس مین ہوگا. تو اس لیے اب ایگری لینڈ میں جانا ہے، بہترین وہ ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں انویسٹ کرنا وہ اپنے احتیاطاً ایک رابطہ کریں. واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اپنی انٹینشن دیں. تو جیسے ہی ہم اس کو لانچ کرتے ہیں تو پھر سب کو وہاں سے ہر کوئی اپنے 1 1 2 2 3 3 ایکڑ کے اپنے کھانے جتنا کم از کم جو ہے نا وہ سسٹم میں وہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. 2024 یہ اوور آل خطے کی بات ہوگی. پاکستان کے لیے بھی جیسے آپ نے ریسنٹلی جب پریڈکشن کی تھی تو ایران کا اٹیک ہوا تھا، تو آپ کو ابھی مزید کوئی اٹیکس یا پاکستان کے لیے کوئی بارڈر ہاٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مئی جون جولائی. اچھا. ہاں مئی جون جولائی تقریباً. کس سائڈ سے؟ انڈیا پریورٹی ہے، وہ افغانستان کی سائڈ سے بھی سکتا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے چائنا بھی کر سکتا ہے کبھی بھی، کوئی ہمیں بارڈر سائڈ سے کبھی بھی کہیں سے بھی کچھ ہے. لیکن انڈیا کی زیادہ چانسز ہیں، باقی کے کم ہیں. لیکن باقی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ نہ ہو. اچھا. ہم کس پہ یقین کس پہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو چلیں چائنا بھی، اگر افغانستان بھی یہاں سے بھی اٹیک ہو سکتا، پھر ہم کس پہ یقین کریں؟ ہمارا دوست کون ہے ایسے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ٹرائی اینگل میں، اس میں جیسے کہتے ہیں نا، اس میں پھنس گئے ہیں. اٹیک تو ہے. اچھا. اگر آپ کی گورنمنٹ پرو انڈیا رہتی ہے تو ایران افغانستان اٹیک کریں گے، چائنا کرے گا ان کے پیچھے. اور اگر آپ کی اینٹی امریکہ یا اینٹی انڈیا بنتی ہے تو انڈیا کرے گا. اٹیک ہے ہی ہے، ادھر جائیں یا ادھر جائیں. اچھا. ہاں. اب امریکہ کے جو انتخابات ہونے ہیں اس میں کیملا ہیرس ان کی جو نائب صدر ہیں، وہ جو بائیڈن کو مشورہ دے رہی ہیں کہ آپ جو اسرائیل کی سائڈ لے رہے ہیں فلسطین کے معاملے پر، آپ کو یہ سیاسی نقصان ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو سیاسی نقصان ہوگا اور اسی چیز کا فائدہ ٹرمپ کو ملے گا اور 2024 میں ٹرمپ کامیاب ہو کر یہ سامنے ایسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور ہونا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کرنی ہے. ساری اسٹریٹجی جو اہداف لینے ہیں، جنگوں میں دھکیلنا ہے بائیڈن کے ہاتھوں. اچھا. پھر اس کے دوبارہ اچھا سا منہ بن کی ادھر سے الیکشن چینج ہو گیا تو نہیں جی ہم نے اسٹریٹجی بدل دی، اب ہم سوری کائنڈ آف وہ اسٹریٹجی کرنے کے لیے ٹرمپ آ جائے گا. اسٹریٹجی ایک ہی ہے، پلان ایک ہی ہے.
کرش کرش کرش، اسلحے کے ڈیلر ہیں، اسلحہ ہی بیچنا ہے، جنگ سوٹ کرتی ہے، سمپل از دیٹ۔ اکانومی کوئی نہیں رہی، ڈالر انہوں نے بھی زیادہ چھاپا پڑا ہے، تو آبادی ویسی ہی اتنے ریسورسز کھا رہی ہے۔ ون آرڈر، یہ تو اصل میں ہمیں بہت بعد میں سمجھ آئے گی، بلکہ یہ بھی آج میں بات بتاؤں کہ ایکچولی یہ وہی ٹائم بن رہا ہے جب پوری دنیا میں جنگیں ہونی ہے، تو پھر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی باتیں اور وہ ساری چیزیں اب آپ کو یہ جیسے جیسے اس سال کے اندر مجھے لگتا ہے حد بڑے ہی کوئی لک کو تو اگلا سال، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ اسی سال سے آپ سب کو یہ نقشے بنتے نظر آئیں گے کہ ہم ایک عظیم جنگوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کی جب ظہور کی بات ہوتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ وہ آئیں گے امن قائم کرنے، جنگیں کرنے نہیں، ڈیفائن کرنے آئیں گے، اور وہ اتنا ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ حق پہ ہے، یہ نہ حق ہے، جس سائڈ پہ ہوں گے وہ حق ہو جائے گا، کیونکہ ورنہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں لڑ رہا ہوں، وجہ ہی نہیں سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ اسرائیل کا معاملہ ہے، بالکل اس میں لڑ کون کون رہے ہیں، مطلب جو ان کی سپورٹ میں، ان کا برطانیہ کا کیا کام ہے؟ ان کے علاقے کا مسئلہ ہے، برطانیہ کا کیا کام ہے؟ بالکل وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یمن کا کیا کام ہے؟ ٹھیک، اچھا اسی طریقے سے جو یہ سارا سنیریو، اگر بات اسلام کی کریں تو اسلام تو یہودی بچہ بھی مرے تو اس کا ذمہ دار ہے، فلسطینی بھی مرے تو اس کا ذمہ دار ہے۔ اسلام تو امن کا دین ہے، بالکل اسلام تو دونوں کو لک آفٹر کرتا ہے، کسی بھی انسانی جان کو لک آفٹر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے ایک انسان کا خون کیا، پوری انسانیت کا خون کیا، وہ مسلمان کا خون کیا، پورے مسلمانیت کا خون کیا نہیں ہے۔ بالکل تو اس لیے یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی دنیا کو کہ ہو کیوں رہا ہے اور کریں کیا، بات اتنی بگڑ جائے گی، کیونکہ یہ اتنے اسلحے، اتنے ایٹم بم، یہ صرف ایسے تو نہیں بنے، آخر انہیں چلنا بھی تھا، تو یہ چلیں گے، دنیا کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر بیماری میں آپ لوگ اس جنگوں کے نتیجے میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے، وہ ساتھ لے آپ کا، تو پھر وہ روایت جو میری امت کے جو ہے 3 حصے، جس میں ایک حصہ جنگ، ایک حصہ بیماری اور ایک حصہ بچے گا، تو میرا خیال ہے 2.5 ارب بچیں گے، باقی 5 ارب نے تو اب جیسے کہتے ہیں نا ان کے بلی ہونے کا ٹائم ہے۔ اور اگر ایٹم بم آج بھی نہ پڑا ہوتا بن کے دنیا میں، تو ہم شاید ابھی بھی کہتے کہ یہ وقت بہت دور ہے۔ اچھا کیسے مار لیں گے 5 ارب کو، ایسے ہی ہے۔ ڈیلی بھی کاٹنے لگیں گے، جنگوں میں کر لیں تو کتنی گولیاں، کتنا بارود، لیکن ایٹم بم اس ٹائم موجود ہیں سب کے پاس، بٹن دبنے کی بات ہے، اب 2.5 ارب جاتا دیکھیں پھر بہترین زبردست، سمجھ رہے ہیں بالکل کہ ٹھیک ہے، اب تو وہ بالکل لاجیکل ہے کہ اب 2.5 ارب جائے گا۔ اچھا پھر ایٹم بم کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جیسے جاپنیز اب تک کتنا انہوں نے سفر کیا ہے، نسلیں ان کی معذور پیدا ہوئی، تو اس کے نتیجے میں پھر بیماریوں کے نتیجے میں آپ مطلب جائیں گے، مطلب یہ 2 فیز ہیں ہی ہیں۔ اس سب سے اب کوئی راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے، آنکھیں بند کر لے، کبوتر کی طرح جو مرضی کر لے، یہ اب کہانی جو ہے اپنے اس میں داخل ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرا آخری سوال، آخری پریڈکشن جو میں نے لینا چاہتا ہوں، اسلامی ممالک کا آپ اس میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ کون لیڈ کرے گا ان کو؟ ترکی لیڈ کرے گا، پاکستان، ایران، کون لیڈ کرے گا اگر کوئی جنگیں ہوتی ہیں یورپین کنٹریز کے خلاف یا کہیں بھی؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر عرب تو اب کھلے کھائیں گے، اور یہ سیرا جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں ایران، پاکستان، افغانستان، ترکی نظر نہیں آنا۔ ترکی کی بس کہانیاں ہی ہیں، مجھے نہیں لگتا ترکی بھی کوئی وہ کوئی بہت بڑی پرفارمنس دے گا۔ مجھے لگتا ہے پاک فوج ہی ہے، ایران ہے، ایرانی فوج ہے، پاک فوج ہے، طالبان ہے، کیونکہ عرب سارے خون میں ڈوبیں گے، پھر ہی ظاہری بات ہے ادھر نہیں مشرق سے، اور ساری لوکل عوام تھوڑی جانی ہے کہ پاک فوج بھی کچھ کرے گی، آخر ان کا بھی نعرہ حیدری کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو کہانی ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی فوج ہے جس کے پاس نعرہ حیدری ہے، بالکل اور سمجھ لے کہ یہ جو فاتح خیبر کا نعرہ ہے یہودیوں کا جو ہے وہ اینٹی ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی ہر چیز کوئی نہ کوئی ریزننگ پہ ہوتی ہے، بلا وجہ نہیں ہوتی۔ تو اپ کمنگ ٹائم میں یہ جو ہماری آرمی ہے
وہ بھی ایک رول پلے کرے گی. ایرانی آرمی, طالبان, مجھے لگتا ہے اگر مشرق کو ہم دیکھیں نا کہ مشرق سے جھنڈے نکلیں گے, وہ یہ نہیں ہوگا کہ ساری عوام ہی ہوگی, مطلب عوام بھی ہوگی ہو سکتا ہے اس میں, لیکن یہ سارے کے سارے جب فوج پہ واجب ہو جائے گا, مسلمان نہیں ہیں ویسے ہی ساری چیزیں تنخواہوں پہ تھوڑی ہوتی ہیں, تو یہ ایک سین کریٹ ہو سکتا ہے کہ عرب پورا خون میں نہائے پھر ہمیں اب بھی تو ان کو کوئی کانٹا لگتا ہے تو ادھر سے ہی بلواتے ہیں, ایسے ہی ہے. سمجھ رہے ہیں. تو یہ باقی اسلامی ملکوں کا کوئی نہیں کھاتا. میں سمجھتا ہوں یمن سے امید ہے کہ جیسے انہوں نے اٹیک کیا ہے امریکہ پہ آگے بڑھ کے بالکل اپنے ایک مسلمان اس کے لیے, یا مسلمان کہیں یا ظلم ایک ظالم کے خلاف, اس نے بالکل تو اسی طرح حزب اللہ یا لبنان ہے یا آپ کا مصر کا, بس دیکھیں اب کتنے دن ہیں انوالومنٹ کے. جس دن کوئی یہ ظلم اور چیزیں اس حد تک بڑھ جائیں گی, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پرانے دور میں ایک خون ہوتا تھا تو سرخندی آتی تھی, بالکل سنا ہوگا بچپن میں, سنا ہے میں نے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو 30,000 فلسطینی جو جا رہا ہے, تو اس ٹائم نہ آپ کا کوئی صدقہ نہ, بلکہ پچھلے دنوں میں نے مہم کا وہ کیا کہ عمران خان کہا کی تھا رہائی بالکل کے لیے اب سارے فلسطین کے صدقہ دیں, عمران خان کا صدقہ بھی دینا تو اب فلسطینیوں کو دیں. بالکل وہ پوچھ رہے تھے کہ جی صدقات ہمیں بتائیں, تو بس اس ٹائم تو بہترین بات یہی ہے کیونکہ نہ کوئی نماز ہماری ہو رہی ہے, نہ ہمارا روزہ ہو رہا ہے, ہمارا کچھ بھی قبول نہیں ہو رہا واجب, جب کہیں ہمیں پکار ہو رہی ہے مظلوم کے حق میں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس ٹائم میں اپنی اگر بات کروں کہ کوئی یہ روزہ یا نماز یا یہ کوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر روز ایک حکم نافذ ہوتا ہے, بالکل تو یہ نمازوں سے کھاتے پورے نہیں ہونے اب کہ ٹھیک ہے. آپ صرف نمازوں پہ زور رکھیں اور سجدوں پہ زور رکھیں. خدا کو یہ ساری اوبیڈینس کی پریکٹس, یہ شیطان نے پوری زمین پہ سجدے کیے تھے. وہ کہتا ہے کہ جب میرا جو حکم آ جائے اس کی اطاعت کرو, یہ نہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ میں تو جی 2 نفل اور پڑھ لیتا ہوں, نہیں سمجھ رہے, میں 2 روزے اور رکھ لیتا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہونا. یہ چل چلا کے وقت گئے اس خطے کی, یہ اور اس میں یہ لازمی نہیں ہے, یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ جو ہماری سائیڈ ہے یہ ساری یہی ڈیفائن کرے. عربوں کے پلے کچھ نہیں, عربوں نے اب بکریوں کی طرح کٹنا ہی کٹنا ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 لوگوں نے پوری دنیا میں اب جو ہے نا اس کا شکار ہونا ہے, یورپینز نے اور عربوں نے. ٹھیک ہے. یہ کٹنے کے لیے جو ہے نا تیار ہو جائیں, مطلب ان کی اب کوئی وہ نہیں ہے, ان کا ٹائم اوور ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. 2024 کے حوالے سے جنگوں کا سال کہا جا رہا ہے, اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز آج میں نے ان سے لی ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.